भाइयों का और बहनों का शुक्रगुजार हूं। बेबी आप मेहरबानी करें, बेबी आप एक तरफ हो जाएं, इस तरह ना करें प्लीज। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आज हमारी दरख्वास्त पर यहां पर तशरीफ लाए हैं। आज मेरा यौम पैदाइश भी है और मैं अब 70वें साल में आ गया हूं, लेकिन भतरे नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 2 साल से ऊपर हो गए और इस सिलेक्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त न सिर्फ मायूस हो चुके हैं बल्कि बेजारी की इंतहा पर हैं। और आरटीएस जिस इंतखाबात में फेल हो गया और उसके नतीजे में बनने वाली ये हुकूमत, उसने इस मुल्क में इन 2.25 सालों में कौम का क्या संवारा और क्या बेहतरी की, वो आज दीवार पर लिखी है। क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि 300 अरब डॉलर कप्तान लाएगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगा और बाकी जनाब कौम की तरक्की और खुशहाली और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मगर आज मुझे फिर इस मुल्क के अंदर गरीब अवाम की आवाज बनकर बात करनी है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के दौर में जो चीनी 50 रुपए पे थी, आज 100 रुपए पे है। नवाज शरीफ के दौर में जो गंदम और आटा जिस आसानी से और अर्जा कीमतों पर मिलता था, आज वो नायाब है, बल्कि गंदम गायब हो गई है। तेल आम आदमी के लिए डीजल, उसकी जेब खाली हो गई है, मगर वो डीजल और तेल का इंतजाम नहीं कर सकता। और इसके बदले में मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो इस मुल्क के अंदर सिलेक्टेड वजीर आजम है, इन स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में न सिर्फ मसरूफ है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो फॉरेन अकाउंट्स पीटीआई के हैं 23 अकाउंट्स, वो ओपन एंड शट केस है। अगर इलेक्शन कमीशन कौम के सामने हकायक ले आए जो उसके पास मौजूद हैं, स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, तो इमरान खान नियाजी 1 सेकंड भी वजीर आजम नहीं रह सकता। लेकिन इस बात को कई साल गुजर गए हैं और वो फॉरेन अकाउंट्स का जो किस्सा है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं कहना ये चाहता हूं कि हम पर, मुस्लिम लीग नून पर नाजायज और गलत इल्जामात लगाकर जो इंतकाम की हवस बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है, वो नहीं बुझ रही। और न्याजी नए गठजोड़ ने इस मुल्क के अंदर ये बैठे हैं, इनके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस तरफ राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनके बारे में ने क्या कहा, इस तरफ राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनके बारे में जो केस बनाया गया भंग का और हेरोइन का, वो सारी कौम जानती है। और किस ढिठाई से इमरान खान नियाजी
اور اس کے حوالی کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے، اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں، اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے، خود انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس معافی کا فائدہ اٹھایا، اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا؟ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے اڑے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو، یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس راستے، اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا، آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق کا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں خربوں کی اس
صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کے اپنا یہ آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے۔ ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں، نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے۔ اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرومبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا۔ یہ بات میں آج جبکہ انتقام کی انتہا ہے، آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، اب ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو ہے، اب آئی بی بھی بہت ایکٹیو ہے، دن رات بے گناہ لوگوں کو جا کر تنگ کر رہی ہے، راتوں کو اٹھاتی ہے ایف آئی اے اور آئی بی۔ اس کے باوجود بھی خدائے بزرگ و برتر سے رحم مانگ کر اور کروڑہا مرتبہ اس سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک دھیلے کا ثبوت تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ میں اگر عمران خان نیازی کی ہوس جو اس کی ہے کہ میں جیل جاؤں، اگر میں جیل چلا گیا تو یہ میرے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے، اگر میں آزاد رہا تو میں انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ جس میں بلا خوف تردید نواز شریف کی قیادت میں ان 5 سالوں میں بلا خوف تردید نواز شریف کی قیادت میں ان 5 سالوں میں جو منصوبوں میں بچت نیٹ بچت آدھے سیکنڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے۔ شفاف پروکیورمنٹ ایک قانون کا ایک زاویہ ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ شفاف پروکیورمنٹ کرنا قانون کا تقاضا ہے، کوئی عوام کو پورا احسان نہیں، لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے مزید پیسے کم کروانا جس کا قانون نہ اختیار دیتا ہے نہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کمپلشن نہیں ہوتی، اس کو نیٹ بچت کہتے ہیں۔ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں میں پھر بڑے ادب اور عاجزی سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت نے، اس ٹیم نے الحمدللہ ان 5 سالوں میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-3 منصوبوں کی بات کروں گا۔ 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین ہوتا ہے 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین ارب روپے کی نیٹ سیونگ، شفاف پروکیورمنٹ نہیں، نیٹ سیونگ۔ ہم بہت خطاکار، میں بہت خطاکار آدمی ہوں۔ حضرت قائد اعظم اس دنیا سے بہت جلدی رحلت فرما گئے، وگرنہ خدا داد ملک پاکستان کی آج یہ حاجت نہ ہوتی اگر وہ زندہ ہوتے۔ لیکن ان خطاکاروں نے جو یہ ان 5 سالوں میں فلاحی منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی جو نیٹ بچت کی ہے، اس کی 72 سالہ 73 سالہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ میں صرف 3 مثالیں پیش کروں گا، زیادہ نہیں، تاکہ میں آپ کا وقت نہ ضائع کروں۔ مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ، کسوٹی، یہ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف، 3 الزام، یار یہ نکال دینا وہ لیٹر۔ ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے، یاد ہے آپ کو؟ نہ زور سے بولے نا۔ جاوید نامی میرا وہ فرنٹ مین ہے اور اس کے 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی۔ یہ ہے وہ خط جو میں نے اس کو 2016 میں لکھا۔
آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہ نوٹس دیا ان کو, آج تک جواب نہیں آیا. دوسرا الزام کیا لگایا, مجھے بتائیں کہ یہ پھر اگر جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم, جو خائن ہے, تو باقی چیزیں چھوڑ دیں, میں دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا, وہ معاملات دوسرے ہیں. I will not indulge into those matters. مگر جو 62 اور 63 کی جو پھر ڈیفینیشن وہ کیا ہے کہ امین ہو, صادق ہو. تو کیا جو شخص جھوٹ بولا, جس کو میں نے یہ اپنا نوٹس دیا, اس نے آج تک جواب نہیں دیا جاوید نامی شخص کے حوالے سے, تو پھر وہ کیا خائن نہیں ہے؟ دوسرا لیٹر نکال دیں. دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی, آفر کی. تھینک یو رانا صاحب. رشوت آفر کی. یہ میں نے اس کو نوٹس دیا اپنا 2 سال پہلے. آج 66 ہیئرنگز ہو گئی ہیں, 66. 2 سال گزر گئے ہیں. ان کا وکیل آتا ہے, اچھا جی میں جواب دوں گا, اور جج صاحب جو ہیں, سیشن جج صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ آخری موقع دے رہا ہوں. 2 سال گزر گئے ہیں, بلکہ 2.5 سال. وہ 10 ارب روپے کا الزام کدھر گیا؟ تیسرا الزام لگایا کہ ملتان میٹرو میں وہ یادیف کمپنی, یاد ہے آپ کو؟ یادیف کمپنی, میں نے $17 ملین چینی کمپنی سے میں نے اپنا رشوت لی, خدا نخواستہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی, اور فی الفور تردید کی, فی الفور, اس میں تاخیر نہیں ہوئی. اور چوتھا اور آخری, میں زیادہ مسائل نہیں دینا چاہتا, ڈیفیکٹ کیا ہے اس میں, کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جولائی 2019 کی بات ہے, جب کس طرح ٹیلی ویژن پر پوری وفاقی کابینہ عمران خان نیازی کی ہدایت پر, کہ جناب وہ لندن میں کل ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل, اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفٹ, جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ, اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ مجھ ناچیز, کہ میری کیا حیثیت ہے. اگلے دن چھٹی تھی, اتوار تھی, برطانیہ کی حکومت نے اس کی کھلی تردید کی, یہ غلط ہے, بھونڈا الزام ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. اب میں نے آپ کو یہ 4 الزام عمران خان نیازی کے آپ کو بتا دیے, جو کہ آپ سب جانتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو رہی, مگر آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو سفید جھوٹ بولے, اپنی ہمشیرہ کے لیے پروٹوکول کا انتظام کرے, اور وہ بھی ہمشیرہ بھی وہ ایمنسٹی اسکیم میں اشنان کرے, اور خود عمران خان نیازی بھی اپنے اثاثے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں, اور وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے تو جو بدنام کرنا تھا, پاکستان کے نام کو کس طرح دھبا لگایا, اور پاکستان کے نام کو کس طرح خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا, چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی, اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں, تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے قائد کی, میری پارٹی کی لاج رکھی, کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی, اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کہ BRT پشاور, میرے خیال کم از کم زیادہ نہیں 3 بسیں جل چکی ہیں, 4 بسیں, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 4 بسیں جل چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزن نہیں پہنچی, اس خدا کا کرم ہے. لیکن 4 بسوں کا جل جانا ایک نئے منصوبے میں, جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں, 100 ارب روپے, 100 ارب روپے. اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ پنجاب کی جو 3 میٹرو منصوبے ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور اور ملتان, یہ 100 ارب میں لگے ہیں, جس کی ٹوٹل جو
جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے، اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر، وہ 100 ارب میں، اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں. وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں، اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورینج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا. بالکل، میں اس غریب قوم کے لیے، ایک مسافر کے لیے، ایک یتیم بیٹی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک مریض کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک وکیل کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا. تو کیا آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے. اس کے اوپر اربوں روپے کا، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز، یعنی اضافہ، اس نااہلی، اس کرپشن، انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے. اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے. اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا. کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے، فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے. اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کی صرف 3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاہد عباسی مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی. میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت. ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا، کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی، کہ جی یہ بڑا غلط ہے، اس میں بڑی کرپشن ہو گئی، اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا سا لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا، وہ ہر چیز کو چھان بین کرتے انہوں نے کیا. اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی عادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ. اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے، اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں. اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا. اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا. میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک، جی مہربانی، لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں. میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر، اس انکمپٹنس، اس سوئی ہوئی حکومت، اس یعنی بالکل انجان
کام نہ آنا، باتیں کرنا، لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا، اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو، ان کی کرپشن اور نااہلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اوور رنز ہوئے، یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے۔ مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا، یہ ہے سلائیڈ آپ کو، اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں۔ یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا۔ میں طویل بات نہیں کروں گا، بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے۔ وہ مان کے ان کی مہربانی ہے، بڈنگ ہوئی تو لوسٹ بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت 2.1 ارب ڈالر۔ یہ سن لیں، 2.1 ارب ڈالر، کاغذ آپ کے پاس ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے، میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھی آپ قیمت کم کری، زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا قانون کہتا ہے، لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے۔ مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری، یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں، تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی، اور پھر کیا ہوا؟ $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا۔ کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ کوئی پنجاب کی کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے اس کو اپنا جانا، جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے، میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا، غریب عوام کے لیے 81 ارب روپے یہاں کم کروایا۔ سر آج کے ریٹس میں 100 ارب ہو گئے۔ آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی، دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN، کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے، آج کے ریٹ نہیں لگائے، وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی۔ بٹ آئی سیڈ نو، ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے۔ اگلی بات آ جائیں، یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا، ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا۔ یہ ہے سیف سٹی، یہ جو سیف سٹی جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو ان کی سچائی ہے، سیف سٹی نے اس کی گواہی دی۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا، اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے، میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں، باقی کیمرے، باقی گاڑیاں اور چیزیں، 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے، 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے، 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا۔ یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، 8000 کیمروں کا منصوبہ، اس کی جو بڈ آئی، لوس بڈ، وہ 16 ارب تھی۔ میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا۔ یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا، اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد نہ میں اورنج لائن میں کرتا، نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا، نہ میں اس میں کرتا۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی، اور ہم نے الحمدللہ اس میں ہم نے یہ کیا۔ سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے۔ اگلی آخری مثال دے رہا ہوں،
وہ بجلی کے منصوبوں کی. بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی, وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی, کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے, وہ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے. 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر, 2 ہم نے پنجاب میں, ہم نے کہا کہ 2 ہم لگائیں گے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں, یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو, ذرا سن لیں میری بات, کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے, یہ سی پیک کے علاوہ ہیں, اس کی بات میں آخر میں کرتا ہوں. یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے, پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموش کر, بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان کی اپنے پیسوں سے لگائے گئے. اور 2 معیار تھے, 2 معیار تھے. ایک معیار تھا نیپرا کا ٹیرف, رائٹ, نیپرا کا ٹیرف تھا کہ کیا قیمت ہوگی پر میگا واٹ. اور دوسرا معیار تھا کہ اسی طرح کے ایپل ٹو ایپل, یعنی اسی قسم کے ماضی میں جو منصوبے لگے ہیں ان کی کیا قیمت تھی. میں تفصیل میں جائے بغیر, نیپرا کا جو انہوں نے قیمت دی تھی اس سے بھی آدھی قیمت پہ آئے, اور ماضی میں تمام منصوبوں کے مقابلے میں اسی طرح کے منصوبے, مثلا گدو جس کی آج خبر آپ نے سنی ہوگی, اس کی وہ ٹربائن یا وہ خراب ہوگی. گدو بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہے. جی ای امریکہ کا مشینری ہے اور ہاربن چائنا کا وہ کنٹریکٹر ہے. بھکی جو ہم نے لگایا اس میں بھی جی کی مشینری اور ہاربن ہے, اور بلو کی, اور بلو کی جو ہے جو وفاقی حکومت لگایا میاں صاحب نے, وہاں پر بھی جی ای مشینری اس کی ہے اور ہاربن وہی چائنا کا کنٹریکٹر. خدا کی شان دیکھ لیں, یعنی سیب بمقابلہ سیب, ایپل ٹو ایپل, گدو لگا $8.5-9 لاکھ پر میگا واٹ, اور 6 سال بعد یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے گئے. یہ تفصیل میں نہیں دے رہا, صرف میں مختصر بات کر رہا ہوں. آخری بات میں جو بچت کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ میں آپ سے بتا دوں. 2 باتیں. ایک ساہیوال کول پاور پروجیکٹ جو سی پیک چین نے لگایا, چین کی سرمایہ کاری, اس میں کیا بچت ہے سن لیں. اس زمانے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, 20 گھنٹے کی. وہ جانتے نا آپ, یاد ہے آپ کو, ہم نے معاہدہ کیا, بڑی میں نے منتیں ان کو, پنجابی میں کہتے ہیں گوڈن ہاتھ لایا, چینی جڑے کمپنی تھی اور چینی حکومت نے گوڈن ہاتھ لایا کہ ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہم مارے گئے. پنجاب میں خاص طور پر کہ بجلی تھی نہیں, تو آپ ہمیں لگا کے دیں, اور وہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ تھا, آپ ہمیں جلد سے لگا کے. ان کا جو ہم 3-3.5 سال سے پہلے نہیں لگا سکتے. بہرحال قصہ مختصر, آخر میں ان کو مری میں ان کو بڑی دعوتیں کی, بڑا ان کو کھانے کھلائے, ان کو بڑی, آخر میں ان کو میں نے لے آیا 25, میں نے کہا یہ یوم قائد اعظم ہے, 25 دسمبر 2017 لے آیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, مگر خدا کا کرنا ایسا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, بجائے 25 دسمبر 2017 کے یہ 2 ٹربائنیں تھیں 600 میگا واٹ کی. ایک ٹربائن چلی مئی 2017 میں, دوسری ٹربائن چلی جون 2017 میں, یعنی 6-7 مہینے پہلے یہ چل گئی. یہ 1300 میگا واٹ آ گئے, اور اس کا جب ہم نے کیلکولیٹ کروایا, اور یہ ریکارڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس زمانے میں 1 گھنٹے میں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا تھا لوڈ شیڈنگ کا. تو یہ 1300 میگا واٹ جو 7 مہینے پہلے چل گیا, وہ اس سے اس قوم کی 225 ارب روپے کی بچت ہوئی. اکانومی کو, معیشت کو, پیداوار, امپلائمنٹ, ایکسپورٹس, پروڈکشن, ریونیوز سب ملا کے. بتائیے کہ مجھے کیا, میں 7 مہینے پہلے اس کو میں چلاتا, میں آپ کو یہ ہوا.
اور پھر اسی چینی حکومت چینی کمپنی سے یہ میں اس معاملے میں آخری بات کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو بس بات اگلی کر کے چینی کمپنی سے یہ میں اس معاملے میں آخری بات کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو بس بات اگلی کر کے میں 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا. میں نے کہا کہ آپ نے سرمایہ کاری کی ہے, 17% آپ کو پروفٹ ہونا ہے, کچھ آنے ساڑھے پلے ان کے وٹ ڈو یو مین. میں نے کہا CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یعنی آپ کو ادارہ لگاتے ہیں, منافع کماتے ہیں, تو پھر آپ کوئی فلاحی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی چھوٹا اسپتال وہاں وہ ادارہ بناتا ہے. میں نے کہا وہ کریں آپ. میں نے کہا وہ کریں آپ. ان کا جی ہم آپ کو کالج بنا دیتے ہیں. پہلے میں نے کالج بنوایا, آج بھی وہاں کالج میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. پھر میں نے کہا یہ تو کافی نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ دیں تاکہ یہ چین پاکستان ہمالیائی ہماری دوستی ہے. ان کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہمیں 3% آپ اپنے نیٹ پروفٹ سے CSR دیں سالانہ. جی نہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارا ہے, نقصان ہوگا ہمارا, پروفٹ ہوگا ہمارا. کہ آپ نقصان پروفٹ میں اپنا شامل ہوں گے؟ میں نے کہا میں پروفٹ میں شامل ہوں گا, نقصان میں شامل نہیں ہوں گا. خیر یعنی یہ بتا جا رہا ہوں کہ چین گیا, چینی زوما سے بات کی, ان کا ٹھیک ہے 2% نیٹ پروفٹ CSR انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 40 کروڑ روپیہ وہ سالانہ حکومت پنجاب کو دیں گے, اور اگر 30 سال اس منصوبے کی زندگی ہے تو 40 کروڑ ضرب 30 یہ بنتا ہے 12 ارب روپیہ نیٹ جو حکومت پنجاب کو ملے گا, اور 2 مداد میں خرچ ہوگا. کس میں؟ تعلیم میں اور علاج میں. تعلیم میں اور علاج میں. مجھے بتائیں کہ یہ CPEC کا منصوبہ, ان کی سرمایہ کاری 7 مہینے پہلے چلا, اور بجائے کہ یہ ملک اس طرح جا رہا ہوتا, یہ سلیکٹڈ اپنا وزیر اعظم نے ان 2 سالوں میں اس ملک کو اس طرح لے گیا.